SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो जो नया फ़ैसला आया है लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच का दूसरी शादी के इस्तगासे से मुतल्लिक, जिसने पूरे पाकिस्तान पे जो इफ़ेक्ट किया है और लोग उस फैसले को फॉरवर्ड कर रहे हैं, देख रहे हैं और अदालतों के लिए भी उस फैसले के बाद नई सूरत-ए-हाल पैदा हुई है। वो है कि बहावलपुर बेंच ने, लाहौर हाई कोर्ट के बहावलपुर बेंच ने अपने एक फ़ैसले में एक बग़ैर इजाज़त दूसरी शादी के मुलज़म की सज़ा को कलअदम करार दे दिया और ये करार दिया कि ऐसे मुलज़म का ट्रायल जो है वो मजिस्ट्रेट नई फैमिली कोर्ट करेगी। चुनांचे अदालत ने इलाका मजिस्ट्रेट की तरफ से दी गई सज़ा को कलअदम करार दे दिया और मुलज़म को उसमें बरी किया है। उस फैसले के बाद से अक्सर शोहर हज़रात खुश नज़र आ रहे हैं और ख़वातीन परेशान नज़र आ रही हैं। मुझसे बेशुमार लोग मुसलसल रब्ता कर रहे थे कि इस पे ये फ़ैसला क्या है, इसका क्या कानूनी असर है और आगे क्या होगा, क्योंकि पूरे पंजाब में ऐसे इस्तगासे मुख्तलिफ़ अदालतों में कसरत से चल रहे हैं। तो वो जब अदालतों में जिनकी डेट्स भी हुई हैं तो वहाँ भी सूरत-ए-हाल वाज़ेह नहीं है। लेकिन मैं अपनी मसरूफियात की वजह से इस पर लेक्चर अभी जारी नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज संडे है तो मैंने सोचा आज इस अहम पॉइंट पर लेक्चर जारी करूं। आज मैं अपने इस लेक्चर में बताऊंगा ये फ़ैसला है क्या और इस फ़ैसले का जो कानूनी असर है वो क्या है और आगे क्या होगा। क्या वाकई ये फ़ैसला जो है मर्दों के लिए खुशखबरी है और औरतों को इस फ़ैसले से परेशान होने की ज़रूरत है या सूरत-ए-हाल कुछ और है। आज ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं इस फ़ैसले की अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंड इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी मेरी वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहले मैं इस फ़ैसले की थोड़ी मुख्तसर तफसील बयान करूँगा। ये फ़ैसला हुआ 13/9/2021 को बहावलपुर बेंच, लाहौर हाई कोर्ट के बहावलपुर बेंच ने ये फ़ैसला जारी किया। क्रिमिनल रिवीजन में 168/2019 ये क्रिमिनल रिवीजन है, नंबर है उसका, और मुज़फ़्फ़र नवाज़ बनाम इशरत रसूल ये केस था जिसमें ये फ़ैसला जारी हुआ। मुख्तसर इस फ़ैसले के मैं फैक्ट्स बयान कर देता हूँ पहले आपको। इस इस्तगासा जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दायर हुआ था उसमें खातून ने मौक़िफ़ लिया था कि उसकी शादी जो 2/9/2013 को हुई थी मुलज़म के साथ और बाद में मुलज़म ने बग़ैर यूनियन कौंसिल का इजाज़त का सर्टिफिकेट लिए 15/4/2015 को दूसरी शादी एक सितारा जबीन नामी खातून से कर ली और बाद में ये केस ट्रायल हुआ, मुलज़म में फ़र्द जुर्म लगी, शहादतें इस्तगासा आई, 342 का बयान हुआ। उसके बाद समात कौंसल फ़रीक़ैन इलाका मजिस्ट्रेट साहब जो थे उन्होंने मुलज़म को 3 माह सज़ा और 5 लाख जुर्माने का हुक्म सादर फरमाया, ये सज़ा सुनाई। उस सज़ा के ख़िलाफ़ मुलज़म ने अपील दायर की एडिशनल सेशन जज साहब की कोर्ट में
اس کی اپیل بھی مورخہ 12/9/2019 کو خارج ہو گئی، اور جس کے بعد یہ فوجداری نگرانی ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی۔ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں قرار دیا، جو فائنڈنگز دی ہیں اس میں انہوں نے ڈسکس کیا ہے ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964 کی اس کے سیکشن 5 کو، جس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ فیملی کورٹ کو شیڈول 1 میں دیے گئے مقدمات کا اختیار ہوگا اور شیڈول 2 میں دیے گئے مقدمات کا اختیار ہوگا۔ اس کے علاوہ دفعہ سیکشن 20 جو ہے اس کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، جس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ فیملی کورٹ کو مختلف مقدمات کی صورت میں جو مجسٹریٹ کے اختیار ہیں وہ بھی حاصل ہوں گے۔ یہ ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964 کی دفعہ 20 ہے جس کا حوالہ اس میں دیا گیا۔ چنانچہ اس حوالے سے یہ قرار دیا گیا کہ چونکہ دفعہ 20 میں فیملی کورٹ کو مجسٹریٹ کے اختیارات حاصل ہیں، اس لیے یہ استغاثہ فیملی کورٹ میں فائل ہوگا، اور فیملی کورٹ مجسٹریٹ کے طور پہ ایز اے مجسٹریٹ اس کیس کو آگے پروسیڈ کرے گی اور آگے اس کیس کو چلایا جائے گا۔ اسی طرح عدالت نے آئین کی آرٹیکل 175 سب سیکشن 2 کا بھی حوالہ دیا، جس کے تحت عدالت کو کسی بھی مقدمے میں اختیار سماعت یا تو کسی قانون کے تحت ہوگا یا آئین کے تحت ہوگا، اس کے علاوہ حاصل نہیں ہوگا۔ عدالت نے یہ قرار دیا، عدالت عالیہ نے یہ قرار دیا کہ چونکہ دفعہ 20 کے تحت فیملی کورٹ کو اختیار سماعت حاصل ہے، بطور مجسٹریٹ اختیار سماعت حاصل ہے مختلف مقدمات کا، کیونکہ شیڈول 2 میں بھی کچھ offences دیے گئے ہیں جو کہ بظاہر مجسٹریٹ کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں، لیکن اس میں بیوی سے متعلقہ جو اختیارات ہیں، جیسے بیوی کو گھریلو تشدد کرنا، مار پیٹ کرنا، گھر سے نکالنا، توہین کرنا وغیرہ، اس طرح کے offences ہیں، تو ان کا بھی اختیار فیملی کورٹ کو دیا گیا کہ وہ بینگ مجسٹریٹ ان کو سنیں گی۔ اس بنا پر عدالت عالیہ نے یہ فیصلہ دیا۔ اس فیصلے کے قانونی پہلو بتانے سے پہلے تو میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ اس فیصلے سے کہیں بھی سزا پہ کوئی فرق نہیں پڑا، قانون بھی وہی ہے، آج بھی جرم ہے بغیر اجازت دوسری شادی کرنا، سارا پروسیس وہی ہے، چیئرمین یونین کونسل سے اجازت لینی ہوگی، سزا بھی وہی ہے، پنجاب میں جو 5 لاکھ جرمانہ ہے اور 1 سال جیل ہے، اس کے علاوہ جو بھی حق میں رہے گا یکمشت دینا پڑے گا۔ اس میں خواتین کو پریشان ہونے کی اور مردوں کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ ہوا ہے کہ عدالت عالیہ نے یہ قرار دیا کہ یہ اختیار مجسٹریٹ کو نہیں، فیملی کورٹ کو حاصل ہے۔ یہ تو ایک بات میں نے بتا دی کہ اس میں سزا پہ، مقدمے کے ٹرائل پہ، یا جو اجازت کا جو طریقہ کار ہے اس پر قطعی کوئی فرق نہیں پڑا، وہ سارا کا سارا قانون ویسے موجود ہے، صرف ایک کورٹ دوسری بتا دی گئی ہے اس فیصلے میں، جو لاہور ہائی کورٹ کا بہاولپور بینچ کا فیصلہ ہے کہ دوسری کورٹ سماعت کرے گی۔ اب آتے ہیں اس کیس کے قانونی دیگر پہلوؤں کی طرف۔ اس میں جو سب سے بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ دفعہ 5 میں جو شیڈول دیا گیا، جن 2 شیڈولز کا حوالہ دیا گیا ہے، ان میں جو سیکنڈ میرج کا استغاثہ ہے اس کا حوالہ موجود نہیں ہے۔ اس میں 10 کیسز ہیں جو کہ فیملی کورٹ کو جن کا اختیار سماعت حاصل ہے شیڈول 1 میں، وہ آپ کو لسٹ نظر آ رہی ہوگی، اور اسی طرح شیڈول 2 میں مختلف فوجداری جو ہیں دفعات وہ درج کی گئی ہیں۔ اب میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس فیصلے سے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ میں تبدیل ہو جائے، اور وہ کیوں تبدیل ہو سکتا ہے میں ان ریزنز کو ڈسکس کر رہا ہوں۔ ایک تو شیڈول جو 2 دیے گئے ہیں دفعہ 5 کے تحت، انہی کو فیملی کورٹ کا اختیار حاصل ہے، ان میں سیکنڈ جو پولیگیمی کا استغاثہ ہے وہ شامل نہیں ہے۔ پہلے شیڈول میں 10 کیسز ہیں ٹوٹل، ٹھیک ہے، پنجاب میں ترمیم کے بعد 10 اب ٹوٹل 10 ہیں، اور اس طرح کچھ offences ہیں جن کا اختیار بینگ مجسٹریٹ فیملی کورٹ کو حاصل ہے۔ دوسری اہم ترین بات وہ یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی ایک فیصلے میں PLD 2017 سپریم کورٹ 187، اس فیصلے میں مجسٹریٹ نے ہی سزا سنائی تھی ملزم کو پولیگیمی کے استغاثے میں، اور وہ سزا جو ہے وہ اپیل میں بھی قائم رہی، ہائی کورٹ بھی قائم رہی، ایون کہ سپریم کورٹ نے بھی اس سزا کو درست قرار دیا۔ سپریم کورٹ ریسنٹلی اپنے ایک فیصلے میں PLD 2017 سپریم کورٹ پیج 187 میں
مجسٹریٹ کی طرف سے دی گئی سزا کو درست قرار دے چکی ہے۔ اب آئین کا آرٹیکل 201 یہ کہتا ہے کہ تمام ماتحت عدالتیں ہائی کورٹ کے فیصلوں کی پابند ہیں، جبکہ اسی طرح آئین کا آرٹیکل 199 یہ کہتا ہے کہ تمام ماتحت عدالتیں اور ادارے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے پابند ہیں، جس میں ہائی کورٹ بھی شامل ہے۔ سپریم کورٹ اپنے ایک فیصلے میں مجسٹریٹ کی طرف سے دی گئی سزا کو برقرار رکھ چکی ہے۔ فاضل جج صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کے باول بینچ کے ہیں، انہوں نے 2002 کی ترمیم کا حوالہ دیا، لیکن یہ جس کیس میں سپریم کورٹ نے مجسٹریٹ کی سزا برقرار رکھی وہ اس ترمیم کے بعد کا ہی کیس ہے، اس کے بعد ہی شادی ہوئی، اس کے بعد ہی جو ہے سزا ہوئی۔ اس نقطے کو بھی دیکھا جائے گا کہ سپریم کورٹ نے جب ایک ملزم کی سزا کو برقرار رکھا تھا مجسٹریٹ کی طرف سے، تو اس صورت میں ہائی کورٹ کی اس فائنڈنگ کا کیا قانونی اثر ہو سکتا ہے یا ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ ضابطہ فوجداری جو ہمارا ہے کرمنل پروسیجر کوڈ، اس کا سیکشن 5 ہے جو یہ کہتا ہے کہ جو علاقہ مجسٹریٹ ہوگا یا سیشن کورٹ ہوگی اس کو تمام تعزیرات پاکستان کے جو اوفینسز ہیں ان کا اختیار حاصل ہوگا، جبکہ اسی قانون میں سیکشن 5 سب سیکشن 2 یہ کہتا ہے کہ باقی جو اوفینسز ہوں گے، یعنی ان تعزیرات پاکستان کے علاوہ باقی قوانین میں جتنے بھی اوفینسز ہوں گے ان تمام کا اختیار جو ہے وہ علاقہ مجسٹریٹ کو حاصل ہوگا۔ تو دفعہ 5 سب سیکشن 2 جو ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ ٹرائل آف offences under penal code. All offences under the Pakistan Penal Code shall be investigated, inquired into, tried and otherwise dealt with according to the provisions of the hereinafter contained. اور subsection 2 یہ کہتا ہے trial of offences against other laws. All offences under any other law shall be investigated, inquired into, tried and otherwise dealt with according to same provision, but subject to any enactment for the time being in force, regulating the manner or place of investigation, inquiring into, trying or otherwise dealing with such offences. ضابطہ فوجداری کے تحت بھی ایسے جرائم جو کہ تعزیرات پاکستان میں نہیں آتے، ان کے علاوہ ہیں، ان کا اختیار جو ہے اس میں مجسٹریٹ کو دیا گیا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور چیز یہ جو سوشل میڈیا پہ چلائی جا رہی تھی کہ ہائی کورٹ نے تمام جو پنجاب میں عدالتوں کو استغاثوں سے روک دیا ہے۔ ایسا کوئی پراپر حکم اس فیصلے میں تو نہیں ہے جو ہائی کورٹ نے فیصلہ صادر فرمایا۔ یہ الگ بات ہے کہ آرٹیکل 201 کے تحت جو ہے اگر کسی قانون کو طے کرتی ہے ہائی کورٹ تو ماتحت عدالتوں کے لیے وہ قابل بندی ہے، لیکن اسی طرح آرٹیکل 189 سپریم کورٹ کا بھی ہے کہ سپریم کورٹ جن اصولوں کو طے کر دے گی کسی قانونی ایشو کو تو وہ تمام ماتحت عدالتوں پر اور تمام جو اداروں پر قابل پابندی ہوگا۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ اب اس معاملے میں دیکھی جائیں گی۔ اب یہ معاملہ میں بھی سپریم کورٹ جائے اور سپریم کورٹ اس کو طے کرے گی یا اس کا فیصلہ کرے گی۔ باقی میں ایک اور چیز بتا دوں لوگوں کو، ہمارا جو قانون ہے بہت وسیع ہے۔ میں خود قانون کا طالب علم ہوں، میں سیکھتا رہتا ہوں ساری عمر، اور میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ جو میرے ویورز ہیں، میرے فرینڈز ہیں یوٹیوب کے، ان کو میں قانون سے آگاہی دیتا رہوں، مختلف چیزوں کی بابت پر کوشش کرتا ہوں سادہ الفاظ میں بات سمجھانے کی کوشش کروں، کیونکہ یہ ٹیکنیکل سا مسئلہ ایک آ گیا تھا تو اس لیے عام لوگوں کو اس کی آگاہی نہیں تھی، تو میرے بے شمار کلائنٹس بھی اور ادر جو لوگ تھے وہ بھی پریشان نظر آ رہے تھے اس فیصلے پر اور کہ آگے کیا ہوگا، تو اس پہ میں نے سوچا یہ لیکچر جاری کروں۔ اب میں ایک اور چیز بتانا چاہوں گا کہ یہ ہمارے سسٹم میں یہ ہوتا رہتا ہے، مطلب نئی نئی تشریحات اعلیٰ عدالتوں کی آتی رہتی ہیں، ایون کہ ویوز بھی اعلیٰ عدالتوں کے چینج ہو جاتے ہیں ایک ہی قانون کے بارے میں، ایسے بھی فیصلے آئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا مختارہ مائی کا ایک کیس ہوا تھا، ایک بڑا مشہور کیس ہوا تھا جس میں لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے بعد میں ملزمان کو بری کر دیا تھا، لیکن جس دن بری کیا تھا اسی دن ہی جو فیڈرل شریعت کورٹ نے ایک جو اعلان جاری کیا تھا، اس کو اعلان ہی کہہ سکتے ہیں، اور اس میں انہوں نے قرار دیا تھا کہ ہائی کورٹ کو تو اس کیس کی سماعت کا اختیار ہی نہیں ہے۔ میرے والد صاحب اس دن یہ فیصلہ پڑھ کے مسکرا رہے تھے، اخبار پڑھ رہے تھے، جب میں نے کیا ہوا
تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں 2-2.5 سال 3 سال کیس ہائی کورٹ چلتا رہا اور تب کوئی اعتراض نہیں آیا، اور جس دن فیصلہ آیا ہائی کورٹ کا سزا ملزمان کو بری کیا گیا ہے، اسی دن فیڈرل شریعت کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہائی کورٹ کو تو کیس کا اختیار سماعت ہی نہیں تھا۔ اور انہوں نے کہا جی میں اس لیے بھی مسکرا رہا ہوں کہ ہائی کورٹ کیس کو سن رہی تھی اور ہائی کورٹ کو ہی نہیں پتا تھا کہ ان کو اختیار سماعت ہے یا نہیں۔ یہ بات عام لوگوں کے لیے میں بھی مسکرانے کی ہو، لیکن ہمارے قانون میں چونکہ کافی پیچیدگیاں ہیں، پھر اس کی تشریح ہوتی رہتی ہے۔ دیکھیں اگر ہر چیز واضح ہونا تو پھر آپ کو وکیلوں کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک ہی قانون کی تشریح میں کچھ اور کر رہا ہوں گا، میرا مخالف وکیل کچھ اور کر رہا ہوگا اور عدالت اس پہ کچھ اور نظر سے دیکھ سکتی ہے، تو یہ ہماری فیلڈ کا ایک حصہ ہے، تو یہ چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی فیصلے ایسے ہوئے جس میں جو ہے ایک فیصلہ آیا تھا ایک بار کہ جی پرو نوٹ جو ہوتا ہے اس کے اوپر اگر دستخط ہوں گے گواہوں کے تو وہ پرو نوٹ ہی نہیں ہوگا، تو حالانکہ ہر پرو نوٹ جو پرنٹڈ مل رہے تھے فارم ان کے اوپر گواہوں کے خانے تھے، وہاں سائن ہوتے تھے، تو ڈویژن بینچ کا ایک فیصلہ آیا، اس سے مسئلے بن گئے تھے۔ پھر میرے ہی کیس میں میں نے ہی ایک ہائی کورٹ میں اپیل کی تھی، لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں، تو وہ میری منظور ہوئی تھی اور اس فیصلے کے اگینسٹ ایک ویو آیا تھا۔ تو یہ چیز ہمارے لیے روٹین کا حصہ ہے۔ بنیادی چیز جو بتانے کی تھی وہ یہ تھی کہ قانون ویسے کا ویسا ہے، سزا ویسے کی ویسے ہے، پروسیجر تمام ویسے کا ویسا ہے، صرف عدالت چینج ہوئی ہے۔ ہاں اس میں ایک چیز جو ہے وہ دیکھنے کی ہے، اب کیا استغاثے جو چل رہے ہیں کورٹس میں، اگر سپریم کورٹ میں سے یہ فوری طور پہ فیصلہ معطل نہیں ہوتا یا بحال رہتا ہے، تو جو پورے پنجاب بھر میں جو استغاثے چل رہے ہیں، پنجاب بھر میں نے اس لیے کہا ہے کہ یہ فیصلہ کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کا ہے اس لیے پنجاب کی عدالتوں تک ہی بائنڈنگ تصور ہوگا۔ دوسری بات، استغاثہ جو ہے یہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ استغاثہ جو ہے یہ عدالت اس کو کیا ٹرانسفر کرنے کا اختیار رکھتی ہے فیملی کورٹ میں۔ ویسے تو ایک ہی فیملی کورٹ کو مجسٹریٹ کے بھی اختیار حاصل ہیں، یعنی جج وہی ہوتا ہے، اس کو رینٹ ٹریبونل کا بھی اختیار حاصل ہے، مجسٹریٹ کا بھی اختیار حاصل ہے، سول جج کا بھی حاصل ہے، فیملی کورٹ کا بھی حاصل ہے، تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ۔ لیکن بہرحال کیونکہ ایک عہدہ ہے، مجسٹریٹ کا الگ ہے، فیملی کورٹ کا الگ ہے، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ فیملی کو یہ استغاثہ جو ہے مجسٹریٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ فیملی کورٹ کو ٹرانسفر کر سکے، وہاں سے پروسیڈنگ یہیں سے شروع ہوگی، یا یہ ڈسمس ہوگا اور خارج ہوگا اور نئے سرے سے خواتین کو فیملی کورٹ میں استغاثہ جو ہے وہ دائر کرنا پڑے گا۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں آئندہ کچھ دنوں تک مل سکتا ہے۔ امید ہے میرا آج کا لیکچر آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ میرے واٹس ایپ نمبر 0333618191 پر جا کر فری مشورہ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں، اس کا بہت شکریہ۔ ایس اینڈ لا ایسوسیٹس تمام پاکستان میں فیملی کیسز، پراپرٹی کیسز میں سروسز پرووائڈ کرتی ہے۔ اس وقت بھی ہماری 49 شہروں میں سروسز جاری ہیں، اس میں کراچی، پشاور، اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، بہاولپور، بڑے جتنے بھی شہر ہیں وہ شامل ہیں۔ کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ ہماری سروسز بھی لے سکتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کلائنٹس کو بہترین سروسز دیں۔ آپ لوگ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں، اس کا بہت شکریہ۔